बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में पारा नंबर 15 और सूरह कहफ के रुकू नंबर 9 और 10 में मौजूद है। तफसीर मारिफुल कुरान में मज़कूर है कि कुरान मजीद में इनको अब्दम मिन इबादिना, मेरे बंदों में से एक बंदा कहा गया है। इब्ने कसीर में है कि इमाम इब्ने कतीबा रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफ में लिखा है कि उनका नाम बिलिया बिन मलकान बिन नाफे बिन आजिज़ बिन शानह बिन अरफक्षन बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सही बुखारी में इनका नाम खिज़र बताया गया है। खिज़र के लफ्ज़ी मानी हरे भरे के हैं। इनका नाम खिज़र होने की आम मुफस्सिरीन ने यह वजह बताई है कि जिस जगह बैठ जाते तो कैसी ही ज़मीन हो वहाँ घास उग जाती थी और ज़मीन सरसब्ज हो जाती थी। जमहूर उलमा के नज़दीक उनका नबी होना खुद कुरान में जिक्र किए हुए वाक़यात से साबित है। अगरचे कुरान मजीद ने यह वाज़ेह नहीं किया कि खिज़र कोई पैगम्बर थे या औलिया अल्लाह में से कोई फ़र्द थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इस सफ़र में जितने भी वाक़यात साबित हैं, इनमें से बाज़ तो कतई तौर पर खिलाफ शरअ हैं और हुक्म शरीयत से कोई इस्तिस्ना बजिज़ वही इलाही के नहीं हो सकता, जो नबी और पैगम्बर ही के साथ मखसूस है। सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया कि तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में अपने से ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं था, इसलिए फरमाया कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। आपके इस जवाब पर अल्लाह ताला का फरमान हुआ, वही आई कि हमारा एक बंदा मजमाउल बहरीन पर है, वो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा जवाब इनको क्यों दिया। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जवाब इसलिए दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हठ धर्म थी और हर बात पर एतराज़ करती। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने से ज़्यादा इल्म वाला किसी और को करार देते तो बनी इसराइल के लोग कहते कि जा इस बड़े आलिम को ला, हम तेरी बात क्यों सुने। तो इस वजह से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि इलाही मुझे इनका पता और निशानी बताई जाए कि मैं उनसे इस्तफ़ादा कर लूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक भुनी हुई मछली अपनी ज़ंबील में रख लो और मजमाउल बहरीन की तरफ सफ़र करो। जिस जगह पहुंचकर ये मछली गुम हो जाए, बस वही जगह हमारे उस बंदे की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के हमरा सफ़र की तैयारी शुरू कर दी और मछली ज़ंबील में रख ली और चल दिए, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और जब कहा मूसा ने अपने खादिम से कि मैं उस वक्त तक बाज ना आऊँगा जब तक दो दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुँच जाऊँ, या मैं यूं ही साल हा साल चलता रहूं। वो दो बहरीन बहरे फारस और बहरे रूम हैं। दौरान सफ़र एक पत्थर के पास पहुंचकर उस पर सर रख कर लेट गए कि अचानक मछली में हरकत आ गई और ज़ंबील से निकल कर दरिया में चली गई। अल्लाह ताला ने वहाँ पानी का जरियान रोक दिया और इस जगह पानी के अंदर एक सुरंग सी हो गई, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। फिर जब दोनों इन दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे तो वो अपनी मछली वहां भूल गए और उस मछली ने दरिया में सुरंग जैसा रास्ता बना लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बेदार थे और ये वाकया देख रहे थे। ख्याल था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बेदार होंगे तो बताऊंगा, मगर भूल गए और उस जगह से बेदार होकर एक दिन और एक रात मजीद सफ़र किया। जब दूसरे दिन की सुबह हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफ़ीक से कहा कि मैं इस सफ़र में काफ़ी थक चुका हूँ, नाश्ता लाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि जिस जगह पहुँचना था उससे आगे निकल आए। इस वाक़ये का कुरान मजीद ने इस तरह बयान किया है, फिर जब वो आगे निकल गए तो मूसा ने अपने खादिम से कहा, हमारा खाना ले आ, हमने इस सफ़र में बड़ी तकलीफ़ उठाई। तो हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने इस तरह जवाब दिया। कहा उसने कि आपने भी मुलाहिज़ा किया कि जब हम इस पत्थर के पास ठहरे थे तो मैं वहाँ मछली रख कर भूल गया और ये बात आपसे जिक्र करना मुझसे शैतान ने भुला दिया। इस मछली ने कुछ अजीब तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही तो उस बंदे की जगह थी। फिर फौरन अपने निशाने कदम पर वापस लौटे। मूसा ने कहा, वही तो जगह है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। फिर दोनों ने अपने निशाने नहाए कदम को ढूंढते हुए वापस हुए। फिर जब उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पा लिया जिसको हमने अपने पास से
ایک خاص رحمت دی تھی اور اس کو ایک خاص علم سکھایا تھا۔ اب جب آپ اس پتھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص اس کے پاس سے سر سے پاؤں تک چادر تانے اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی حالت میں سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا ہاں، میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میرے ساتھ رہ کر تجھ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو آپ کو دیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انشاءاللہ تو مجھ کو ضبط کرنے والا پائے گا اور میں تیرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے کوئی سوال مت پوچھنا جب تک میں آپ کو اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یہ کولو قرار لینے کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے اور دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ کر سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ کشتی والوں کو غرق کر دے؟ بلا شبہ تو نے عجیب انوکھی بات کی۔ اتفاقاً کنارے پر ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت شروع کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر اجرت کے سوار کر لیا۔ سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر اجرت کے ہمیں سوار کیا ہے، آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ سب غرق ہو جائیں، یہ تو بہت برا کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ فرمائیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کر اور میرے اس کام میں مجھ پر دشواری نہ ڈال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ موسیٰ کا پہلا اعتراض خضر پر بھول سے ہوا تھا اور دوسرا بطور شرط کے اور تیسرا قصدن تھا۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ بھر پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم دونوں کا علم مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر دونوں وہاں روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تو نے بغیر کسی جان کے بدلے ایک بے گناہ جان کو مار ڈالا؟ بے شک تو نے بے جا بات کی۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کنارے چلنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وعدہ یاد دلایا اور فرمایا کیا میں نے تجھ کو نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر تجھ سے صبر ہرگز نہ ہو سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے آپ سے الگ کر دینا۔ اگر میں اس کے بعد تجھ سے پوچھوں کہ تو مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھنا، بلا شبہ تو نے میری طرف سے عذر قبول کرنے کی انتہا کر دی۔ اس کے بعد پھر سفر شروع کیا یہاں تک کہ ان کا گزر ایک گاؤں پر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہماری مہمان نوازی کریں، لیکن گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گاؤں میں ایک دیوار گرنے والی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب ہے، ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی، انہوں نے انکار کر دیا اور آپ نے ان کا اتنا بڑا کام بغیر کسی اجرت کے کر دیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں پر پہنچے تو ان سب سے کھانا طلب کیا، مگر ان گاؤں والوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا۔ پھر
ان دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی۔ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کی درستگی پر ان گاؤں والوں سے کچھ مدد لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یہ وقت میرے اور تیرے درمیان علیحدگی کا ہے۔ میں تجھ کو ان چیزوں کی صحیح حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہوں جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی۔ کعب الاحبار سے منقول ہے کہ یہ 10 بھائی تھے جن میں 5 اپاہج معذور تھے اور 5 محنت مزدوری کے لیے سب معاش کا بندوبست کرتے تھے، اور یہ ان کی مزدوری تھی کہ دریا میں کشتی چلاتے، اس کا کرایہ حاصل کرتے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، وہ جو کشتی تھی وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں اس سے محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابن جریح کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام ہدوبن بن بدو تھا۔ توراتا میں ہے کہ یہ ایس بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ توراتا میں جن بادشاہوں کا صریح ذکر ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مصلحت سے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دیکھ کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ اس لڑکے کا نام حیسور تھا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ اس کی جبلت میں کئی ہی کفر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت ممکن تھا کہ اس بچے کی محبت اس کے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف مائل کر دے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیدائش سے اس کے والدین بہت خوش تھے اور اس کی ہلاکت سے بہت غمگین ہوئے۔ معارف القرآن میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک اور صالح والدین کو ستائے گا اور کفر میں مبتلا ہو کر والدین کے لیے ایک فتنہ بنے گا۔ اس کی محبت میں والدین کا ایمان بھی خطرہ میں پڑ جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رہا وہ لڑکا تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کے والدین ایمان والے تھے۔ ہم اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ والدین پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس لڑکے کے بجائے کوئی ایسی اولاد دے دے جو پاکیزگی میں اس مقتول سے بہتر اور رحم کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ خدا انہیں ایسا بچہ دے جو بہت پرہیزگار ہو، جس پر والدین کو زیادہ پیار ہو، یا یہ کہ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ معارف القرآن میں ہے کہ ابن ابی شیبہ ابن منذر بن ابی حاتم نے بروایت عطیہ رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والد کو اللہ نے اس کے بدلہ میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس کے بطن سے وہ نبی پیدا ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امت کو ہدایت فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رہی وہ دیوار تو وہ گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا مال مدفون تھا۔ ان کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تیرے رب نے اپنی رحمت سے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ از خود نکال لیں، جیسا کہ آیت سے ظاہر ہو گیا ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے لیے ان کے والد کا دفن کیا ہوا خزانہ تھا۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے مندرجہ ذیل کلمات لکھے ہوئے تھے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں لگتا ہے۔
تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم رہتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر غفلت برتتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلاب کو جانتا ہے پھر اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یتیم بچوں کے لیے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذریعہ حضرت خضر علیہ السلام کے کرایا گیا تھا کہ ان یتیم بچوں کا والد کوئی مرد تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول تھا، کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مراد پوری کرنے کی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام کر دیا۔ محمد بن منقدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کاموں میں سے کوئی میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، کیا یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا؟ قرآن کریم میں جو واقعہ مذکور ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام زندہ رہے یا وفات پا گئے۔ بعض روایات و آثار سے ان کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے جبکہ بعض روایات سے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس معاملہ میں ہمیشہ علماء کی مختلف آراء رہی ہیں۔ جو حضرات ان کی حیات کے قائل ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جو حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص سیاہ و سفید داڑھی والا اور داخل ہوا اور لوگوں کے مجمع کو چیرتا ہوا اندر پہنچا اور رونے لگا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں صبر ہے اور بدلہ ہے، ہر فوت ہونے والی چیز کا وہی قائم مقام ہے، ہر ہلاک ہونے والے کا، اس لیے کہ اس کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف رغبت کرو، کیونکہ محروم وہ شخص ہے جو مصیبت کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلہ کے لیے نکلے گا جو اس زمانے میں سب سے زیادہ انسانوں میں بہتر ہوگا، 72 لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر ہوں گے۔ اسی طرح اولیاء امت میں سے کئی حضرات کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بے شمار واقعات منقول ہیں۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام اشکالات کا حل اس میں ہے کہ جو حضرت سید احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفہ میں فرمایا ہے کہ میں نے خود حضرت خضر علیہ السلام سے اس معاملہ کو عالم کشف میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور حضرت الیاس علیہ السلام ہم دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ واللہ عالم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم